बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूए सुख़न है इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम, इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ़ एजुकेशन। हम जब इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी मुराद फ़लसफ़ा नहीं जो मुसलमानों ने अफ़लातून और अरस्तू से मुस्तार लिया है और फिर उसको उन्हीं खतूत पर आगे बढ़ा दिया है, और इससे मुराद वो इल्म कलाम भी नहीं है जिसे यूनानी मंतक़ो फ़लसफ़े से मुतासर होकर हमारे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स ने इस गर्ज़ के लिए मुरतब किया था कि इस्लामी हक़ाइक़ को अपने वक्त के फ़लसफ़ियाना नज़रियात की रोशनी में और मंतक़ की ज़ुबान में बयान किया। इसके बरक्स इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम दरअसल कहीं मुरतब शुदा मौजूद नहीं, ताहम इनको बुनियादों पर मुरतब किया जा सकता है जो हमें कुरान में मिलती हैं। कुरान हकीम एक तरफ इंसानी इल्मो अक्ल की हदूद बताता है तो दूसरी तरफ वो महसूसात के पीछे छुपी हुई हकीकत को तलाश करने का सही रास्ता बताता है, और तीसरी तरफ वो मंतक़ के नाक़सी तर्ज़ इस्तदलाल को छोड़कर अक्ल आम के मुताबिक एक सीधा सा तर्ज़ इस्तदलाल बताता है, और इन सब के साथ वो एक भरपूर नज़रिया कायनात व इंसान और मौजूदात पेश करता है जिसके अंदर ज़हन में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब मौजूद है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि कुरान मजीद की इन बुनियादों पर एक नया तर्ज़ इस्तदलाल, एक फ़लसफ़ा अलतबियात, एक नया फ़लसफ़ा इल्मियात और एक नया फ़लसफ़ा क़दरियात मुरतब किया जा सकता है। इस गर्ज़ से हम कुरानी तालीमात का मुताला करते हैं तो इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम के जो मुमकिना ख़द्दो ख़ाल वाज़े होते हैं उनकी रोशनी में कहा जा सकता है कि इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम से मुराद वो निज़ाम फ़िक्र और वो तहज़ीबी और तमद्दनी ज़िंदगी की तैयारी का लाया अमल होता है जो इस्लाम ने पेश किया है। दीगर फ़लसफ़ा तालीम के बरक्स इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की असल ख़ुसूसियत ये है कि वह अपने ख़ास तर्ज़ फ़िक्र की रोशनी में मुख्तलिफ़ तालीमी सरगर्मियों से मुतल्लक़ रहनुमा उसूल फ़राहम करता है। जिस तरह हार के मोतियों को एक सरशस्ता बाहम परो दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम की एक मुश्तरक रूह तालीमी अमल के तमाम सरगर्मियों को जोड़कर एक वहदत बना देती है। इसी तरह तालीमी अमल के हर अमल की हर सरगर्मी में हर जगह यही रूह कार फरमा नज़र आती है, जिसके नतीजे में एक मुकम्मल ज़ाब्ता फ़िक्र अमल रूनुमा होते हैं और जिसमें ज़िंदगी के हकीकत वहदत की जलवागरी नज़र आती है, जिसके नतीजे में हयात इंसानी के तमाम पहलुओं में यकरंगी और हम आहंगी पैदा होती है। इस लिहाज से इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम के तीन पहलू सामने आते हैं। एक तरफ इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम कायनात की बुनियादी हकीकतों के बारे में रोशनी डालता है और हमें बताता है कि कायनात की हकीकत क्या है, इसमें इंसान का असल मकसद क्या है और जो असासी कानून इसमें कार फरमा है उसकी हकीकत क्या है, मौजूदात की तख्लीक क्यों कर हुई और किस मकसद के लिए हुई। गर्ज़े के इस्लामी फ़लसफ़ा तालीम हमें उन हक़ाइक़ के बारे में इल्म तफ़वीज़ करता है,
اس کو ہم اسلامی فلسفہ تعلیم کا ما بعد الطبیعاتی پہلو کہہ سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف اسلامی طرز فکر کے بارے میں الہامی علم اور قانون قدرت کی مفصل وضاحت کرتا ہے تاکہ انسان قرآنی تعلیمات کے ذریعے افراط و تفریط سے بچ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اعتدال اور توازن کی بنیادوں پر استوار کر سکے اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران رہے۔ جبکہ تیسری طرف اسلامی فلسفہ تعلیم ان اسلامی اقدار کا تعین کرتا ہے جو ایک اسلامی طرز زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا بحث کا لب لباب یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم اپنی جداگانہ فکری اور فلسفیانہ بنیادیں رکھتا ہے، اس لیے اس کا دیگر فلسفہ تعلیم کے برخلاف مطمع نظر آفاقی اور عالمگیر کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر اسلامی فلسفہ تعلیم مغربی فلسفہ تعلیم کے برعکس گروہی اور وطنی اغراض پرستی سے پاک اور وقتی، ذاتی اور ہنگامی مقاصد سے بلند اور عرفہ تر ہے، جس کی بنیاد وحدت خالق اور آخرت میں خالق حقیقی کے سامنے جواب دہی کے تصورات سے قائم ہے۔ یہ تصورات اقوام و اوطان، زمان و مکان کی قیود اور حدود سے یکسر بلند ہے۔ ان تصورات نے اسلامی فلسفہ تعلیم کو رفت، وسعت، فراخ دلی، حوصلگی اور بلند نگاہی عطا کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو دو چند کر دیا ہے۔ قطع نظر اس کے یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم میں تعلیمی عمل کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی فلسفہ تعلیم کی روح سے تعلیمی عمل کے دوران استاد اور شاگرد دونوں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں عبادت سے مراد بندے کا وہ فعل ہے جو خالق کائنات کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ بنیادی طور پر یہی فعل عبادت پیشہ ورانہ سطح سے بلند ہو کر اخلاقی اور روحانی رفعت اختیار کر لیتا ہے۔ غرضے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کے ان بنیادی تصورات کی اثر انگیزی بہت قوی ہوتی ہے۔ معلم اور متعلم کی طرز زندگی اور ذہنیت بدل جاتی ہے، طرز عمل بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، وہ مادیت کے سحر سے آزاد ہو کر بے لوثی اور دلی سوزی کے جذبات لیے تقدس و احترام کی فضا میں اپنے معاشرے کو جنت نظیر بناتے ہیں۔ یعنی اسلامی فلسفہ تعلیم اس قسم کی اصلاح یافتہ افراد پیدا کر کے اسلامی معاشرے کی تکمیل چاہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے اعلیٰ مقاصد اور غایات اسلامی فلسفہ تعلیم کے علاوہ کسی اور فلسفہ تعلیم میں نہیں، بالخصوص مغربی فلسفہ تعلیم میں تعلیم کا بنیادی مقصد مادی ترقی ہے۔ مغرب کے جدید فلسفہ تعلیم میں تعلیم ایک پیشہ اور دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، جبکہ اس کے برعکس اسلامی فلسفہ تعلیم ایک طرف تو کائنات کی اصل حقیقت، اس کی تخلیق کا مقصد، نیز موجودات کی حقیقت اور ان کے آغاز و انجام کے علاوہ انسان کی تخلیق، اس کی دنیاوی زندگی اور زندگی بعد الموت کے بارے میں اہم سوالات کے صحیح اور سائنٹیفک جواب پیش کرتا ہے۔ تو دوسری طرف تہذیبی اور تمدنی زندگی کی تکمیل کے لیے
ایک مفصل لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے علم دیتا ہے، تو تیسری طرف مومنین کو ایک بہترین اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اقدار وضع کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی فلسفہ حیات کی وسعت کیا ہے۔ اسکوپ آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کا دائرہ بحث یا اس کی وسعت کیا ہے، تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح دیگر فلسفہ تعلیم کی وسعت 3 بڑے ڈویژنوں، حصوں یا پہلوؤں تک بسیط ہے، بالکل اسی طرح فلسفہ تعلیم کی وسعت کو بھی روایتی طور پر انہی 3 پہلوؤں کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، اسلامی فلسفہ تعلیم کا مابعد الطبیعیاتی پہلو، اسلامی فلسفہ تعلیم کا عملیاتی پہلو، اسلامی فلسفہ تعلیم کا قدریاتی پہلو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کا مابعد الطبیعیاتی پہلو کیا ہے۔ میٹا فزیکل آسپیکٹ آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کے مابعد الطبیعیاتی پہلو کے تحت کائنات جو انسان کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہے، کسی اتفاقیہ ہنگامہ کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ایک باضابطہ اور منظم سلطنت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا ہے۔ وہی اس کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اور وہی اس کا مطلق العنان بادشاہ ہے۔ یہ ایک کلی اور مستحکم نظام ہے جس میں تمام اختیارات مرکزی اقتدار جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اس کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس مقتدر اعلیٰ کے زیر حکم ہیں۔ بالفاظ دیگر مظاہرہ کائنات جو ایک منظم طریقے سے کائنات میں حرکت پذیر ہیں اور فعال انداز میں اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں، اس مالک کائنات کے زیر حکم ہیں، لہٰذا کسی اور کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ اسی ہماگیر نظام میں کسی کو خود مختاری اور غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی فطرتاً ہو سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کی ہر شے طوعاً و کرہاً خدا ہی کے تابع فرمان ہے اور اسی قادر مطلق کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق حرکت کرتی ہے۔ اس عالمگیر ناقابل تغیر اور ناآشنائے استثناء قانون میں تمام کائنات اور مظاہرات کی طرح خود انسان بھی جکڑا ہوا ہے۔ اس کی طبیعت و فطرت بھی اسی خدا کی مطیع و فرما بردار ہے۔ اب انسان کے لیے بحیثیت ایک عقلی وجود کے صرف اتنی کسر رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے اس طبعی نصب العین کا شعور بھی حاصل کرے اور عقل و فکر کے ساتھ اس کو سمجھ کر اپنے ارادوں، نیتوں اور اپنی سعی و عمل کا رخ بھی اس طرف پھیر دے۔ اس صورت میں اس کا عقلی نصب العین اس کے تمام موجودات کے طبعی نصب العین سے ہم آہنگ ہو جائے گا، اور جہاں ہستی کے سارے لشکر اور نظام وجود کے سب کل پرزے اس مقصد تک پہنچنے میں اس کا ساتھ دیں گے، وہ عقلی مرتبہ کے لحاظ سے اس عظیم الشان قافلے کا سالار اور رہنما ہوگا۔ فلسفہ اسلام کے برعکس دنیا کے دیگر فلسفہ حیات نے کائنات اور انسان کی اصلیت کے بارے میں
ہمیشہ متضاد آرا اور غیر معروضی شواہد کی پیش بینی کی، لیکن پھر بھی ان کی حقیقت آشکار نہ ہوئی۔ انسان کو ابتدا سے ہی کائنات اور موجودات کائنات کی طرح اپنے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں رہی ہیں اور ہنوز باقی ہیں، لیکن اسلام نے انسان کی ان تمام غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو تشت از بام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کر دیا؟ اس رب سے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضاء درست کیے اور قوا میں اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا تیرے عناصر کو ترکیب دی۔ اس تکبر شکنی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا، اس کو فرشتوں سے بڑھ کر علم دیا، اس کے علم کو فرشتوں کی تسبیح و تقدس پر فوقیت دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے، اے انسان، کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں تیرے لیے متی بنا دیا۔ اس آیت کے علاوہ ایسی بہت ساری دوسری آیات بھی انسان کو بتاتی ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات، مظاہر کائنات اور انسان کے متعلق قرآن میں جو توجیہات ملتی ہیں وہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ اس کے تمام اجزاء میں منطقی ربط ہے، کوئی جز دوسرے جز سے جدا نہیں۔ ہمیں قرآنی تعلیمات میں تمام واقعات، کائنات کی پوری توجیہ اور تمام مظاہرات کی پوری تعبیر ملتی ہے۔ کوئی ایک چیز مشاہدے یا تجربے میں ایسی نہیں آئی جس کی توجیہ اس فلسفے سے نہ کی جا سکتی ہو۔ لہٰذا اس تفصیل کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآنی تعلیمات بحیثیت فلسفہ حیات، ضابطۂ حیات اور فلسفہ تعلیم کے ایک سائنٹیفک فلسفہ ہے۔ کوئی مشاہدہ یا کوئی تجربہ آج تک ایسا نہیں ہوا جس میں اس نظریہ کی صحت مشکوک ہو جاتی ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے حواس جب کائنات، مظاہر کائنات اور انسان کی شخصیت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس نظریہ کی صداقت فزوں تر ہو جاتی ہے کہ کائنات میں جو زبردست تنظیم پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر زیادہ قرین عقل ہے کہ اس کا کوئی ناظم ہے۔ اس طرح اس تنظیم کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا زیادہ معقول ہے کہ یہ مرکزی ناظم اور ایک ہی مختار کل اس کا ناظم ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا عملیاتی پہلو، ایپسٹمالوجیکل آسپیکٹس آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا علمیاتی پہلو یہ ہے کہ انسان کے تمام ظاہری اور باطنی قوتیں، اس کے حواس، اس کے عقل، اس کے باطن، کائنات کی حقیقت، اس کے مظاہرات کی حقیقت اور مقصد کے علاوہ اس کی اپنی زندگی کے اہم اور بنیادی سوالات کا صحیح جواب دینے سے قاصر ہے۔ اس لیے ان ذرائع سے حاصل ہونے والے علوم حقیقی کامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو علم وحی کی وسیع تر معنی میں مفہوم کو بیان کیا ہے تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وحی اس علم کا نام ہے جو خداوند تعالیٰ نے
اپنے برگزیدہ بندوں پر انسانوں کی ہدایت و معرفت کے لیے منکشف کیا ہے۔ دوسرے تمام انسانوں تک یہ علم روایات اور تعقل کے ذریعے پہنچتا ہے۔ چنانچہ وحی سے متعلق 3 باتیں اسلامی فلسفہ تعلیم کے علمیاتی پہلو کی عکاسی کرتی ہیں۔ اول، وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عام طور پر ان اشیاء سے متعلق ہوتا ہے جو ظاہری حواس سے مخفی ہیں۔ دوم، اس علم کا ذریعہ عام علوم کے ذرائع سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں نہ ادراک حسی ہوتا ہے اور نہ ہی استدلال منطقی، بلکہ ایک ناقابل بیان پیرائے میں اللہ کا نبی یک بیک نئے حقائق سے روشناس ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ حقائق ان حقائق سے زیادہ واضح ہوتے ہیں جن کا ہم اپنے حواس اور عقل سے ادراک کرتے ہیں۔ سوم، بحیثیت الہامی علوم کے اشرعی علوم کی طرح بے معنی اور معاشرتی زندگی سے بے تعلق نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک عملی نظام حیات کی بنیاد بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کا قدریاتی پہلو کیا ہے۔ فلاسفی آف ایجوکیشن، ایکزیالوجیکل آسپیکٹ آف اسلام۔ اسلامی فلسفہ تعلیم امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مربوط لائحہ عمل پیش کرتا ہے جو دینی اور دنیاوی زندگی دونوں میں کامیابی کا ضامن ہے، اور ان تعلیمات کا سرچشمہ بلا شبہ قرآن حکیم ہے۔ اس ضابطۂ حیات میں ان تمام اقدار کی نشاندہی کی گئی ہے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ اپنی دنیاوی اور دینی زندگی کی تکمیل کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام سماجی اخلاقی تحریک کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے قرآن میں موجود سماجی اور اخلاقی اقدار ہمارے اعمال و افعال اور کردار کی کسوٹی ہیں۔ انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم معاشرے میں اپنے عمل اور رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ قطع نظر اس کے فلسفہ اسلام ایسی تعلیم کا قائل ہے جو انسانی زندگی کو ابھارے، نیز اخلاقی قدروں کو ایسی جلا بخشے جس کی بدولت معاشرے میں احترام آدمیت پیدا ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم دیگر فلسفہ ہائے تعلیم کے برعکس اخلاقی اقدار پر زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ جمالیاتی اقدار کی وضاحت بھی ملتی ہے جو خالصتاً روحانی نقطہ نظر کے تحت ہے، جبکہ اخلاقی نقطہ نظر کے تحت اسلامی فلسفہ تعلیم انسان کے سامنے خیر و شر، نیکی و بدی کو واضح کر دیتا ہے۔ اس کا کام افراد کو تعلیمی عمل کے ذریعے جبری صالح بنانا نہیں، جیسا کہ مثالیت پسندوں کا وتیرہ تھا، جبکہ اس کا کام انسانیت کی راہ دکھانا ہے جس پر چلنے یا نہ چلنے کا انحصار فرد کے ارادے پر ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا قدریاتی پہلو ایک طبیب کی طرح انسان کو اچھے اور برے میں تمیز کر دیتا ہے، اس کے حسن بصیرت کو کھول دیتا ہے تاکہ انسان خیر و شر اور اس کے آثار و لوازم کو جان لے۔ اب آگے اس کی قوت ارادی کا کام ہے جو اخلاقیات کے احکام کے اختیار اور اس کے نواہی سے پرہیز پر آمادہ کر سکے۔ انسان کے اندر فطری طور پر ایک اخلاقی حس موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات اکثر چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بعض کو نہیں۔ یہ حس بنیادی طور پر تمام انسانوں کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاقیات کے بعض اوصاف پر خوبی اور بعض پر برائی کا ہمیشہ یکساں حکم لگایا ہے۔ سچائی، انصاف، عہد کی پاسداری
اور امانت کی حفاظت کو ہمیشہ سے انسان کو اخلاقی اقدار میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے۔ صبر و تحمل، استقلال و بردباری اور شجاعت ہمیشہ سے وہ اوصاف رہے ہیں جو داد کے مستحق سمجھے گئے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاقی اقدار و اصل وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں جن کو تمام مذاہب کے پیروکار اور تمام فلسفہ حیات کے حامل لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ انہیں کہیں ڈھونڈ نکالنے کی ضرورت ہو، بلکہ وہ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کا شعور انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اپنی زبان میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کہتا ہے، یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے تمام انسان بھلا جانتے ہیں اور منکر وہ جسے کوئی بھی خوبی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی خدا نے انسان کو برائی اور بھلائی کی واقفیت الہامی طور پر عطا کر رکھی ہے تاکہ انسان بھلائی کو اپنا کر فلاح کا راستہ اختیار کرے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے وسیع تر مفہوم کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم رضائے الہی کو مقصود بنا کر اخلاقی اقدار کے لیے ایسا بلند معیار فراہم کرتا ہے جس کی وجہ اخلاقی ارتقاء کے امکانات کی کوئی انتہا نہیں رہتی، یعنی ایک ماخذ علم مقرر کر کے اخلاق کو وہ پائیداری اور استقلال بخشتا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو رہتی ہے مگر بے ربطگی کی گنجائش نہیں رہتی۔ بنابراً خوف خدا کے ذریعے سے اخلاقیات کو وہ قوت نافذ دیتا ہے جو کسی خارجی دباؤ کے بغیر انسان سے اس کی پیروی کراتا ہے، اور خدا آخرت کے عقیدے سے وہ قوت محرکہ فراہم کرتا ہے جو انسان کے اندر خود بخود قانون اخلاق پر عمل کرنے کی رغبت اور آمادگی پیدا کرتا ہے۔ علاوہ اس کے اسلامی فلسفہ تعلیم دیگر فلسفہ تعلیم کی طرح نرالے اخلاقی اقدار کو اپنانے کی تلقین نہیں کرتا اور نہ انسان کو معروف قرآنی اخلاقی اقدار کو بلا وجہ گھٹانے اور بعض کو بلا وجہ بڑھانے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ ان ہی قدروں کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے جو معروف ہیں، جن کو انسانیت کے اجتماعی ضمیر نے قبول کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو نہیں بلکہ سب کو لیتا ہے، پھر زندگی میں پورے توازن اور تناسب کے ساتھ ایک ایک کا عملی مقام اور مصرف تجویز کرتا ہے، اور ان کے انطباق کو اتنی وسعت ہے کہ فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہ جاتا جو ان اقدار کے ہمہ گیر اثر سے بچ جائے۔ مختصر یہ کہ اسلامی فلسفہ تعلیم انسانیت سے ایک ایسے نظام زندگی کا قیام کا مطالبہ کرتا ہے اور ایسی تعلیم تجویز کرتا ہے جو معروف پر قائم اور منکر سے پاک ہو۔ اس کی یہ کھلی دعوت ہے کہ جن خصیتوں کو نوع انسان نے اپنے لیے بہتر جانا ہے ان کو اپناؤ، اور جن خصیتوں کو انسان نے ہمیشہ برا جانا ہے ان کو نہ صرف ترک کرو بلکہ ان کی بے کنی کرو۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کی روح سے اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، قرآن نے ان کو امت مسلمہ کا نام دیا، اور ان کو ایک امت بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ معروف کو جاری و ساری کریں اور منکر کو مٹانے کی منظم سعی کریں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کے عام اصول کیا ہیں۔ جنرل پرنسپلز آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن۔
فلسفہ تعلیم کسی بھی قوم کے فلسفہ حیات سے مربوط ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر قوم کا فلسفہ تعلیم اپنے مزاج، مواد اور موضوعات کے اعتبار سے نہ نظریاتی رنگ سے خالی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنی معروضیت ممکن ہوتی ہے کہ اسے اقدار کی گرفت سے آزاد قرار دیا جا سکے۔ اس وجہ سے فلسفہ تعلیم کی بنیاد کچھ مخصوص اصولوں پر استوار ہوتی ہے۔ اس طرح اسلامی فلسفہ تعلیم کے جو عام اصول متعین کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، کائنات اور انسان کا خالق خدا ہے۔ فلسفہ تعلیم کا یہ پہلا اصول ہے کہ کائنات، موجودات اور انسان اللہ کے تخلیق کردہ ہیں اور ان کی تخلیق کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس خداوند تعالیٰ نے ایک ارتقائی عمل کے تحت بڑے منظم انداز میں ان عناصر کی تخلیق کی ہے۔ اس لحاظ سے کائنات اللہ کی سلطنت ہے، وہی اس کا خالق اور وہی اس کا حاکم ہے۔ یہ ایک کلی نظام ہے جس میں اختیارات کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلق ذات ہے، لہٰذا اس کے سوا یہاں کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ تمام قوتیں جو اس نظام عالم میں کام کر رہی ہیں وہ اس کے قوانین کے تحت اس کے حکم کے مطابق کر رہی ہیں۔ نیز اس سلطنت میں انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات اور موجودات سے متعلق فرشتوں سے بڑھ کر علم دیا اور مظاہرات کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ ان حقائق کے پیش نظر اسلامی فلسفہ تعلیم افراد کو قانونی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو اس کے اصل منصب سے عہدہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور موجودات کو اپنی تمدنی زندگی کے لیے قابل استعمال بنانے کے لیے رہنمائی اور اصول فراہم کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی فلسفہ تعلیم کے مطابق کائنات اور مظاہر خدا کے تابع فرمان ہیں اور یہ عناصر اللہ کے قوانین کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ نیز اس عالمگیر، ناقابل تغیر اور ناآشنائے استثناء قانون میں تمام کائنات کی طرح خود انسان بھی جکڑا ہوا ہے۔ اس کی فطرت میں اللہ کی فرما برداری ہے، اس لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس طبعی نصب العین کا شعور بھی حاصل کرے اور یہ کام وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے ہی کر سکتا ہے۔ یعنی اسلامی فلسفہ تعلیم اس کے اس طبعی نصب العین کے مطابق اس کی عقل و فکر اور اس کے اعمال و افعال کا رخ پھیر دیتے ہیں، جہاں ہستی کے سارے لشکر اور نظام وجود کے سب کل پرزے اس کے لیے مسخر کر دینے کی صحیح کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، علم کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا دوسرا بڑا اصول اس کے علمیاتی پہلو سے وابستہ ہے۔ بنیادی طور پر فلسفہ اسلام میں علم کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، اشیاء کا علم اس کا دیا ہوا ہے اور انسان کی رہنمائی اور ہدایت کا علم بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی فلسفہ تعلیم کا علمیاتی پہلو یہ ہے کہ جو اس عقل اور مشاہدات کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کی اہمیت کو مسلمہ ہے، لیکن وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے الہامی علم کی سچائی کی افادیت اور اس کی کاملیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی علم ہی سچا اور انسانیت کی فلاح کا باعث ہے۔ نیز اس علم کے کامل ہونے کی وجہ محض لوازمات حیات سے اس کا تعلق نہیں بلکہ مقصد حیات سے بھی اس کا تعلق ہے۔ کسی بھی علم کی افادیت
اور سچائی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ حیات انسانی کی تکمیل کا سامان فراہم کرے۔ اور ساتھ ہی قاصد زندگی کا بھرپور احاطہ بھی کرو۔ اس لیے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ تمام فلسفہ تعلیم کے برعکس اسلامی فلسفہ تعلیم کا علمیاتی پہلو زیادہ بامعنی، زیادہ افادی اور زیادہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اسلامی فلسفہ تعلیم کا تصور محض افراد کے تصورات کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ براہ راست الہیہ علم ہے جس کو خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت کی بھلائی کے لیے خود نازل کیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے تعلیم منزل مقصود کا ذریعہ ہے۔ اس فلسفہ کا ایک اور اصول بھی ہے کہ تعلیم بذات خود کوئی مقصد نہیں بلکہ اس اصل مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بنیادی طور پر اس اصول کا اسلامی تعلیم اور مثالیت پسندانہ فلسفہ تعلیم پر یکساں اطلاق ہوتا ہے۔ مثالیت پسندوں کا پیش روا افلاطون بھی یہی کہتا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد نصاب کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، تاہم افلاطون کا تصور محدود ہے جبکہ اسلامی تصور وسیع تر ہے، وہ اس لحاظ سے کہ چونکہ افراد کی حقیقی منزل اور اصل مقصد نظریہ حیات اور تمدنی اور آخرت کی زندگی کی تکمیل ہے، اس لیے اسلامی فلسفہ کے نزدیک تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ افراد میں ان کے مقصد، مذہب اور فلسفہ حیات کی تفہیم و آگہی پیدا کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا مفہوم، طرز حیات کے خد و خال، مقاصد زندگی، کائنات میں انسان کی حیثیت کے علاوہ کائنات کی عمومی حقیقت، توحید، رسالت، آخرت اور فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ان کے اثرات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے اسلامی اصول، اسلامی ثقافت کی نوعیت اور ایک مسلمان کے فرائض منصبی کا متن انہیں سمجھایا جائے۔ یہی تعلیم کا بنیادی اور کلیدی مقصد ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انفرادیت اور اجتماعیت میں ربط۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے عملی اطلاق کے ذریعے انفرادیت اور اجتماعیت میں ایک ربط، ایک ہم آہنگی اور ایک توازن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ فرد کی فردیت کو تسلیم کرتے ہوئے انفرادی طور پر ہر فرد کو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرد کی شخصیت کی بہتر نشو و نما کے علاوہ اس کے حقوق کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کے تحت کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی اور فرد کی تعلیم و تفکر کے عمل سے باز رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کے تحت تشکیل پانے والے نظام تعلیم میں فرد کی شخصیت کا مناسب ارتقاء تعلیم کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی فلسفہ تعلیم مثالیت پسندانہ فلسفہ تعلیم کے برعکس فرد کی ذات کو کل میں کھو دینے کی حمایت نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر، جیسا کہ مثالیت پسندوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ فرد مملکت کے لیے ہے، نہ کہ مملکت فرد کے لیے، اس لیے فرد کا ہر فعل مملکت کی بقا اور استحکام کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ مملکت محور کل ہے جبکہ فرد اس کا ایک ادنا جز۔ اس کے برعکس اسلامی فلسفہ تعلیم فرد کی فردیت کو اجاگر کرتے ہوئے معاشرے کی اہمیت کا تعین کر کے باہم دیگر ایک توازن قائم کرتا ہے۔ غرضے کے مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم ایک طرف انفرادی طور پر فرد کی شخصیت کی بہتر نشو و نما، اس کے تمام فکری صلاحیتوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف اسے معاشرے کا ایک فرد بنانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ اجتماعی زندگی کے فرائض بآسن خوبی سر انجام دے سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علم کی وحدت اور ہم آہنگی۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کے علمیاتی پہلو کی روح سے علم ایک ہم آہنگ اور مربوط کل ہے، اور اس کا
انداز قرآن کریم کی وحدت سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم جو مجموعہ تعلیمات اور سرچشمہ علوم ہے، لہٰذا اللہ کی یہ مکمل کتاب علم کے ہر متلاشی ذہن تلاش کرے گی اور اس کے سوچنے کا انداز متعین کرے گی، خواہ ان کے حصول علم کا میدان کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآنی تعلیمات قدرتاً انسانی عقل کو ایک ہم آہنگ اور مربوط علم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس بنیادی نقطہ کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان نفس علم کو چھوٹے چھوٹے غیر مربوط جزیات میں تقسیم نہیں کریں گے، بکثرت میں وحدت کا رنگ نمایاں ہو جائے گا۔ اس سے جز پرستی اور حد سے بڑھتی ہوئی شعبہ جاتی خامیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیم کا مقصد تعمیر سیرت و کردار ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا چھٹا اور اہم اصول یہ ہے کہ اس میں تعلیم کا بنیادی مقصد تعمیر سیرت و کردار ہے۔ فلسفہ ہے تعلیم کے برعکس یہ اسلامی فلسفہ تعلیم ہی ہے جو بیک وقت فرد کی شخصیت کی مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ تعلیم جب تک اچھے کردار کی تعمیر نہیں کرے گی تب تک اپنے حقیقی مقاصد کو حاصل نہیں کر پائے گی۔ اسلام میں نیک اعمال اولین اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالح کی بیک وقت تلقین کی گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مشن میں تزکیہ نفس اور روح کی تطہیر کو اولیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی فلسفہ تعلیم کا یہی بنیادی نقطہ نظر ہے کہ تعلیم کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ انسانی کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈھال کر اس کی سیرت کی تعمیر کر کے اسے صحیح بندہ مومن بنا دے۔ بالفاظ دیگر یہ قرآنی تعلیمات ہی ہیں جو اچھے کردار کے حامل اور کامل سیرت افراد پیدا کرتی ہیں۔ اس کے برعکس دیگر فلسفہ تعلیم کے تحت تشکیل پانے والے نظام ہائے تعلیم بیک وقت ہر زاویے سے کامل افراد پیدا کرنے میں عملاً ناکام رہے ہیں، جس کا اندازہ فلسفہ حیات کے ایک عمومی مطالعہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حیات انسانی کی تکمیل۔ بنیادی طور پر فلسفہ اسلام زندگی اور اس کی مسرتوں کو ترک کر دینے کا نام نہیں بلکہ وہ ان کی تکمیل کا داعی ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی فلسفہ تعلیم کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری تعلیم کو ہمارے نوجوانوں کی زندگی اور ان کے مطالبات کی تکمیل کے لیے اسے تیار کرنا ہے اور انہیں اپنی تمدنی زندگی کے لوازمات سے روشناس کرتے ہوئے انہیں معاشرے کی لامحدود ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ان سے کہو کہ کس کے حکم سے تو نے ان نعمتوں سے منہ پھیرا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تخلیق کی ہیں، کھانے پینے کی اور استعمال کی ان چیزوں سے جو اس نے ان کے لیے بنائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کے عملی اطلاقات کیا ہیں۔ پریکٹیکل امپلیکیشنز آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن۔ بنیادی طور پر فلسفہ تعلیم سے مراد ایک ایسا ضابطہ ہے جو ہر تعلیمی سرگرمی میں فکر و عمل کی رہنمائی کا کام کر سکے۔ تاریخ فلسفہ تعلیم کے ایک عمومی مطالعہ سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر فلسفہ تعلیم صرف فرد کی انفرادی زندگی کے معاملات میں رہنما فراہم کرتے ہیں تو بعض فرد کی اجتماعی زندگی کے معاملات میں، جبکہ ان تمام فلسفہ تعلیم کے برعکس اسلامی فلسفہ تعلیم مختلف تعلیمی سرگرمیوں میں اپنے عملی اطلاق کے ذریعے ایک طرف فرد کی انفرادی زندگی میں نہایت ہی ذمہ دارانہ رویہ پیدا کرتا ہے تو دوسری طرف اس کے اس ذمہ دار رویے کے ذریعے اجتماعی زندگی سے وظائف کی تکمیل چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے دیگر فلسفہ تعلیم کے برعکس اسلامی فلسفہ کے نزدیک علم حاصل کرنا معاشرتی ضرورت سے زیادہ
انفرادی اور دینی فریضہ ہے۔ غرض ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کا دیگر فلسفہ تعلیم کے برخلاف مطمع نظر آفاقی اور عالمگیر ہے۔ یہ گروہی اور وطنی اغراض پرستی سے پاک اور وقتی ہنگامی مقاصد سے بلند ہے۔ اس کی بنیاد وحدت خالق، وحدت مخلوق اور آخرت میں خالق کے سامنے جواب دہی کے تصورات سے لبریز ہے۔ چنانچہ اس مختصر سے وضاحت کے بعد اب اسلامی فلسفہ تعلیم کے عملی اطلاقات جو مختلف تعلیمی سرگرمیوں پر ہوتے ہیں ان کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 آئے گا اسلامی فلسفے کے مقاصد تعلیم۔ اسلامی فلسفہ تعلیم جب مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے تو اس میں جو مقاصد تعلیم سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مجموعی طور پر تعلیم بذات خود کوئی مقصد نہیں بلکہ مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ اس طرح کے تعلیم طلباء میں ان کے مذہب اور نظریہ حیات کی تفہیم و آگہی پیدا کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تعلیم طلباء میں زندگی کا مفہوم اور مقصد، دنیا میں انسان کی حیثیت، توحید، رسالت، آخرت اور انفرادی و اجتماعی زندگی پر ان کے اثرات، اسلامی اقدار کی پاسداری، اسلامی ثقافت کی نوعیت، ایک مسلمان کے فرائض اور اس کا مشن اسے سمجھایا جائے۔ غرض ہے کہ یہی تعلیم کا مقصد اولین ہے کہ وہ افراد کے لیے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں تمام تر قوتوں کے بارے میں انہیں سمجھنے میں مدد دے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ایسے افراد پیدا کرے جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں اسلامی فلسفہ حیات پر یقین رکھتے ہوں اور اس سے ان کے اندر ایک ایسا اسلامی نقطہ نظر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا راستہ خود بنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ اور مثال بنا کر کائنات میں خدا کے خلیفہ ہونے کا ثبوت دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔ اس قرآنی آیت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کے تحت تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغمبرانہ فرائض کی بجا آوری اور انسانوں کو ان کے اصل مشن کے بارے میں آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مذہب کی سچی روح پیدا کرے اور انہیں ایک مثالی اور بامقصد انسان تیار کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلام کا نصاب تعلیم۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا نصاب تعین کرنے کے حوالے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول علم ہدایت جو خود اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، انبیاء کرام جس کا وسیلہ ہیں، جسے عرف عام میں ہم وحی یا کا علم یا الہامی علم بھی کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ دوم وہ علم ہے جو انسانی عقل اور مشاہدات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کے تحت علم کے یہ 2 حصے ہدایات اور واقعی باہم مربوط ہیں اور اسلامی نظام تعلیم تشکیل پاتا ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم ان علوم کے باضابطہ درجہ بندی کر کے ان کی اہمیت و افادیت کا تعین کر کے نصاب سازی کے عمل کو موضوع ترین قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس درجہ کے لحاظ سے ایک تو علوم وہ ہیں جو فرض عین کہلاتے ہیں اور جن کے ماخذ قرآن و سنت ہیں، جو کائنات کی حیت و حقیقت، انسان کی تخلیق کے مقصد کے علاوہ اس کی حیات اور نظریہ حیات سے متعلق علم فراہم کرتے ہیں۔ ان میں عقائد، عبادات، معاملات، آداب معاشرت، اخلاقیات اور کشادگی قلب سے متعلق علوم ہیں۔ دوم وہ علوم ہیں جن کا تعلق براہ راست علم کے واقعی حصے سے ہے، جنہیں بعض ماہرین فلسفہ تعلیم نے علوم فرض کفایہ کا نام دیا ہے۔ ان علوم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ علوم جو قرآن کریم کے مطالعہ کا طریقہ کار بتاتے ہیں، یہ احادیث نبوی کی وضاحت کرتے ہیں،
عربی زبان کی معنویت سے آگاہ کرتے ہیں، دوسرے وہ علوم جن کی ضرورت انسانی معاشرہ کو ہر صورت پیش آتی ہے، مثلاً تاریخ، اخلاقیات، سائنس، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اسلامی طریقہ تدریس۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کا طریقہ تدریس کیا ہے، عملی اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں متعدد تدریسی طریقوں کا ذکر آتا ہے، مثلاً تکرار کا طریقہ، استقرائی طریقہ، استخراجی طریقہ، بتدریجی طریقہ اور تعلیم بذریعہ کھیل کا طریقہ۔ قرآن حکیم میں خداوند تعالیٰ نے بیشتر واقعات کو تکرار کے ساتھ بیان کیا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہتر اور کون جا سکتا ہے کہ ایک اوسط درجے کے ذہن کی تقسیم کے لیے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ بیان کر دینا کافی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اعادہ کیا، اور اس لیے کہ اس سے لوگ قرآن تعلیمات سے استفادہ کریں اور محروم نہ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ تکراری طریقہ اختیار کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی حکم یا علم کے تمام تر رموز و اسرار ایک دفعہ کے مطالعہ سے سمجھ میں نہیں آتے، جبکہ بار بار مطالعہ ہی ان پوشیدہ اسرار و رموز کو واضح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم اس طریقہ کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں استخراجی طریقہ کا بھی طریقہ ہمیں ملتا ہے، بحث و مباحثے کا بھی طریقہ ملتا ہے، اور استقرائی کے تحت کائنات کا معروضی مشاہدہ اور فطرت کے اصولوں پر غور و فکر کر کے علت و معلول کے طریقے کو سمجھنے پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن رات کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت پر غور کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے مقصد نہیں بنایا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اسلامی نظم و نسق۔ فلسفہ اسلام میں نظم و نسق کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلامی فلسفہ تعلیم ایک مکمل نظم و نسق کا تعین کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر فلسفہ تعلیم میں کسی بھی نظم و ضبط کو اہمیت نہیں دی گئی اور کسی میں اس کے فرد کو آزادی کی راہ میں رکاوٹ تصور کیا گیا، جبکہ ان تمام فلسفہ تعلیم کے برعکس اسلامی فلسفہ تعلیم انتظام و انصرام کو خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم حاصل کرنا فرد کی اپنی مرضی پر منحصر نہیں، بلکہ اسلام اس کے جبری تعلیم کا قائل ہے۔ فلسفہ اسلام کے وسیع تر پس منظر کے ایک عمومی مطالعہ سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ایک ہی مقصد کے گرد گھومتی ہے، اور وہ یہ مقصد ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک نظم و ضبط پیدا کر کے قرآنی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے تمام پہلو میں لاگو کر کے خداوند تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلام میں متعلم کا کردار۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کا مرکز طالب علم ہے۔ اس کے برعکس مثالیت پسندانہ فلسفہ تعلیم کا محور مثالی مملکت کا استحکام ہے، تو حقیقت پسندانہ فلسفہ تعلیم کی جستجو تلاش حق ہے، جبکہ فطرت پسندانہ تعلیم ان دونوں کے بین مقاصد رکھتا ہے، جبکہ عملیت پسندانہ فلسفہ تعلیم کی غایت کے ذریعے زندگی کو سہل بناتا ہے۔ ان تمام فلسفہ تعلیم کے برخلاف اسلامی فلسفہ تعلیم کی تمام تر توجہ طالب علم پر مرکوز رہتی ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی فلسفہ تعلیم بچے کی ذات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اسے بندہ مومن بنانے کے لیے راہنما خطوط فراہم کرتا ہے۔ اسلامی فلسفہ طالب علم کو ایک ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے
جو اللہ کی بندگی کرے اور پیغمبران خدا کی تعلیمات کی نافرمانی سے پرہیز کرے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وہ علم سیکھے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو دنیاوی اغراض حاصل کرنے کے لیے پڑھے، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ طالب علم حصول علم میں نیک اور پاکیزہ رہے، اپنی نیت کو پاک رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کو اپنا مقصد نہ بنائے، کیونکہ نیک نیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہے، بے پناہ عزم اور حوصلے کی دولت مل جاتی ہے، یہاں تک کہ کم عمر اور بے سر و سامان طالب علم بھی اپنے راہ علم کی تمام مشکلات پر قابو پا کر بالآخر اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلام میں معلم کا کردار۔ اسلامی فلسفہ تعلیم میں جتنی اہمیت طالب علم کو حاصل ہے، اس سے بڑھ کر اہمیت استاد کو حاصل ہے۔ دیگر فلسفہ تعلیم میں معلم کو جس طرح ثانوی اور کہیں کہیں خصوصی اہمیت حاصل ہے، اس کے برخلاف اسلامی فلسفہ تعلیم میں استاد کی حیثیت محور کل کی سی ہے، جس کے بغیر تعلیم کا تصور ہی محال ہے۔ استاد کے بغیر تعلیم کاغذ کے اس پھول کی مانند ہے جو دیکھنے میں خوشنما اور جاذب نظر آتا ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ استاد ہی اس میں خوشبو بھر دیتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں تعلیمی عمل کو جاری و ساری رکھنے کے لیے استاد موجود نہ ہو تو وہاں انحطاطی کا دورہ ہو جاتا ہے، تعلیمی ارتقاء رک جائے گا۔ غرضے کے معلمین ہی ہیں جو تعلیمی عمل کو جاری و ساری رکھتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ جنگ میں تمہارا بچاؤ کر سکے۔ ان آیات قرآنی کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معلم اول بنا کر بھیجا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلمین کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا، بھلائی سکھانے والے استاد کے حق میں کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، تمہارے اندر بہترین اشخاص وہ ہیں جنہوں نے پہلے خود قرآن مجید پڑھا اور پھر دوسروں کو سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہلے خود علم حاصل کرو پھر دوسروں کو علم سکھاؤ۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کے تحت انبیاء کرام کے بعد علماء دین جو ہیں وہ بہترین معلمین بن سکتے ہیں۔ اس ضمن میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء نبیوں کے وارث، انبیاء کا ورثہ دینار و درہم نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث انہوں نے علماء کو بنایا ہے۔ غرضے کے مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ کا معلمین کے کردار پر عملی اطلاق انتہائی سخت ہے۔ اس کے اساسی اصولوں کے مطابق کوئی شخص صاحب علم ہو کر ترویج و اشاعت نہیں کرتا تو وہ سراسر گناہ گار ہے، کیونکہ علم کا بخیل معاشرے کے حق میں مال کے بخیل سے زیادہ قابل ملامت اور مہلک ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم رکھتا ہے اور پوچھنے پر ظاہر نہ کرے تو قیامت کے دن ان کے منہ سے آگ کی لگام لگائی جائے گی۔